अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये तहरीर आपके सामने है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान की जा रही है। आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें यह है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मिसल किसी आँख ने नहीं देखा, ना ही आप जैसा कोई पैदा हुआ है। सारे जहानों का ताज आपके सर पर सजा है और आप ही दोनों जहानों के सरदार हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं, दरिया का पानी ऊंचा है और मौजें सरकशी पर हैं। मैं सरो समान हूँ, मैं बेसरो समान हूँ, तूफ़ान होश उड़ाने वाला है। बंवर में फंस गया हूँ, मुखालफ सम्मत है, आप मेरी कश्ती को पार लगा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके साथ वो कहते हैं, अरबी आपके सामने चल रही है, मैं आपके सामने सिर्फ इसका तर्जमा ही बयान करता हूँ। ऐ सूरज, मेरी अंधेरी रात को देख, तो जब तैयबा पहुँचे तो मेरी अर्ज़ पेश करना कि आपकी रोशनी से सारा जहां मुनव्वर हो गया है, मगर मेरी शब ख़त्म होकर दिन ना बनी। आपका चेहरा 14वीं की चाँद से बढ़कर है, आपकी जुल्फ़ गोया चाँद की गिर्द हाला पोश है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके संदल जैसे चेहरे पर जुल्फ़ का बादल है, अब रहमत की बारिश बरसा ही दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये शायर अपनी कैफियत बयान कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत कामल है। ए जुल्फ़े पाक वाले, ए रहमत की बादल, बरसने वाली बारिश की हल्की हल्की दो बूंदें मुझ पर भी गिरा जा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो किस तरह बेताब हैं और आपकी बारगाह में वो अपने दिल की आरज़ुएं पेश कर रहे हैं। आगे वो फरमाते हैं, ए काफ़िले वालों, अपने ठहरने की मुद्दत ज़्यादा करो, मैं अभी हसरत ज़दा प्यासा हूँ। मेरा दिल तैयबा से जाने की सदा सुनकर घबरा कर तेज़ तेज़ झड़क रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो कह रहा है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं मदीना छोड़कर वापस अपने मुल्क में जाऊँ, तो आप और थोड़ी देर रुक जाओ। अफसोस, आपकी बारगाह में हजूरी की घड़ियाँ तेज़ी से गुजर गईं। मुझे वो ज़माना याद आता है जब मैं सफ़र की तकालीफ की परवाह किए बगैर मदीने आ रहा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कैसा सफ़र होता है जब आदमी मदीना आता है, वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देता है। बड़ा खुशगवार वो दिन होता है। दिल ज़ख्मी और परेशानियां अंदाज़े से ज़्यादा हैं, दिल फरियादी और चाह कमज़ोर है। मेरे आका, मैं अपनी परेशानियों किससे कहूँ, मेरी जान आपके सिवा कौन है जो मेरी सुने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह कर दे जिस तरह करने का हक़ है। शायर कहता है, मेरी जान आप पर फ़दा है, आका मेरी जान आप पर फ़दा है। इश्क़ की चिंगारी से मज़ीद बढ़ा दें, मेरा जिस्म दिल व आसमान सब कुछ निछावर हो गया है, अब इस जान को भी जला दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बस खामाए खाम नवाए रज़ा ना, ये तर्ज़ मेरी ना, ये रंग मेरा अशाद अहबाब ना तक था नाचार, इस राह पे पड़ा जाना। रज़ा की शायरी का ना तजर्बा कार, कलम कमज़ोर है मेरा तौर तरीक़ा और अंदाज़ ऐसा नहीं है। दोस्तों की असरार पर मैंने इस तरह की राह अख्तियार की, मैंने 4 ज़बानों में शायरी की।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دیکھیں کس طرح انہوں نے درد بھری صدا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کلام جو ہے یہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد مبارک میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد مبارک میں نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قد کے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قد و قامت وجیہہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی پست قد بلکہ میانہ قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ کچھ گھنگرولے تھے اور جسم عطر میں فریا پن نہ تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ اس میں تھوڑی سی گولائی تھی۔ رنگ سفید سرخی مائل تھا، مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ پر گوشت تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک پر گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو دو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا نیچے اتر رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے پورا بدن کو پھیر کر توجہ فرماتے تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ سخی دل والے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور خاندان کے لحاظ سے سب سے افضل تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا، جو قریب آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ ہی کسی کو دیکھا ہے اور نہ ہی یہ بعد میں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا، تو دیکھیں وہ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نہیں پڑھتا تھا، تو ایک رات خواب میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اس شخص نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے سچ کہا، مگر تم مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہیں اسی قدر زیادہ پہچانتا ہوں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ کچھ مدت بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم، جب ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے۔ یہی بات بیان ہوتی آ رہی ہے، یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک محبت بیان کی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ ایسی محبت تھی کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی اور ان کی قمیص کی آمد کی، جب ان کی قمیص کی آمد ہوئی تو بینائی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو کہ یہ محبت بیان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دیکھیں، ایک کی قمیض ایک کی جدائی سے بنائی چلی جاتی ہے، دوسری کی قمیض آتی ہے تو وہ بنائی واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بڑی خوشی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دونوں وہ پیغمبر ہیں۔ مطلب یہ کہ اس محبت کو جائز قرار دیا۔ بزرگوں نے یہ بات کھول کر بیان کی ہے کہ کون سی محبت شرک ہے اور کون سی محبت شرک نہیں ہے۔ محبت جو اللہ کی طرف سے رغبت سے روکے وہ شرک ہے، اور جو محبت اس کی طرف لے جائے وہ عین ایمان ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے تھے، اور حضرت یوسف اپنے باپ یعقوب سے محبت کرتے تھے۔ باپ جس نے تمہیں اللہ کا رستہ دکھایا، اس کی محبت عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، مگر اس لا شریک نے اپنے نام کے ساتھ کلمے کے اندر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر لیا۔ آپ اتفاق سے کبھی آسمان پر جائیں، فرشتوں سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس لیے ہم درود بھیج رہے ہیں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے کیسے شرک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ میں تیری نماز ادا کروں تو ہو میں ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کا راز تو آپ مل گیا۔ جب آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے، جس پر فضل کرے، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے اسم سے محبت کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہ ایمان کا انعام ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ یہ شرک نہیں، تو شرک کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تو بڑی واضح بات ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک پھر کیا ہے؟ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکے وہ شرک ہے۔ اور جو محبت غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راہ میں جانے سے روکے اور جو اللہ کی راہ پہ لے جائے، وہ عین حق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ جو محبت اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت عین اللہ کی عبادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آؤ ویڈیو کے اختتام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارا درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔